गुड इवनिंग। पुराने अहदनामा में से शरीयत का हिस्सा, उसमें से खरूज की किताब और उसका 7वां बाब। खरूज की किताब उसका 7वां बाब, और आज हम इस पूरे बाब का मुतालिया करने की कोशिश करेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट एंड चैप्टर 7। बहुत कुछ हमने देखा, बहुत कुछ जाना। इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड बुक ना, एक्शन है। बड़ी तेजी से वाकयात आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने मूसा को पैदा होते देखा, मूसा को बढ़ते हुए देखा, मूसा को फरार होते हुए देखा, मूसा को वापस मिस्र आते हुए देखा, और फिर उसका और हारून का जो पहला टाकरा हुआ फिरौन के साथ, उसके बारे में भी हमने पढ़ा, उसके नताइज के बारे में भी पढ़ा। और पिछले बाब में मूसा ने हमें अपना नसबनामा बताया था कि कैसे लावी से लेकर, जो याकूब का चौथा बेटा था, तीसरा बेटा था, वहां से नस्ल मूसा और हारून तक पहुंची। और हुआ क्या कि डिस्करेजमेंट तो हुई, फिरौन ने बात नहीं मानी, बेगार बढ़ा दी, लोग मायूस हो गए, लोग डिप्रेस हो गए। लेकिन अभी भी खुदा का बंदा, उसका रद्द अमल क्या है, हमने पिछले बाब के आखिरी 2 आयत में पढ़ा था। 28वीं आयत से, जब खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा से बातें की तो यूं हुआ कि खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूं। युद्ध है, वाव है, इस नाम पर हम बहुत गौर कर चुके। जो कुछ मैं तुझे कहूं तू उसे मिस्र के बादशाह फिरौन से कहना। मूसा ने खुदावंद से कहा, देख मेरे तो होंठों का खतना नहीं हुआ, फिरौन क्यों कर मेरी सुनेगा। ना, दिल में अभी शक है कि उसने पहले भी नहीं सुनी, अब भी नहीं सुनेगा, और उसका ब्लेम वो अपने सर पर लेने के लिए तैयार है कि शायद मेरी बात में इतनी तासीर नहीं है, मैं कोई बहुत रूहानी आदमी नहीं हूं, मैं तो एक जिस्मानी सा एक आदमी हूं, मेरी बात मिस्र का बादशाह क्यों सुनेगा। अब चलते हैं 7वें बाब की पहली आयत में। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया, और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। पहले भी एक बहाना कर चुका था ना कि मेरी जुबान में तो लुकनत है, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं कैसे जाऊंगा फिरौन के सामने। और अभी ताज़ा ताज़ा उसने क्या कहा खुदा से कि मेरे तो होंठों का खतना नहीं हुआ, मैं कैसे फिरौन के दरबार में जाकर उसको कन्विंस कर सकता हूं। खुदावंद ने कहा, मैंने गोया तुझे फिरौन के लिए खुदा ठहराया है। और जो तरकीब है यहाँ पर इब्रानी में, उसके मुताबिक, आई हैव अपॉइंटेड यू अ जज ओवर फेरो, मैंने तुझे जज बनाया है, मुंसिफ बनाया है, तू फैसला करेगा फिरौन का। वो अपने आप को मिस्रियों का खुदा समझता है, बट मेरी नजर में तेरी अहमियत उससे कहीं ज्यादा है। यू आर ओवर हिम, मैंने गोया तुझे उस पर जज बना दिया है, तू उसकी अदालत करेगा। और ये वादा हमें नए ऐदनामा में भी तो मिलता है ना। इसराइल के कबीलों का इंसाफ करेंगे ईमानदार। तो इन दैट रिस्पेक्ट खुदा उसको कह रहा है कि मैंने तुझे फिरौन पर खुदा मुकर्रर किया है, और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा, यानी वो तेरे बिहाफ पर बोलेगा। ही विल बी योर माउथ पीस, योर स्पोक्स पर्सन, वो तेरी बात फिरौन तक पहुंचाएगा। और फिर वही बात रिपीट हुई जो अभी हमने पिछले बाब के आखिर में पढ़ी थी। जो जो हुक्म मैं तुझे दूं सो तू कहना, और तेरा भाई हारून उसे फिरौन से कहे कि वो बनी इसराइल को अपने मुल्क से जाने दे। इस पर मैंने पिछली दफा आपकी तवज्जो दिलाई थी कि हम
چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے ہم مناد ہوں، پریچرز ہوں، ٹیچرز ہوں، ہمارا کام کیا ہے؟ خدا کی بات کو لوگوں تک پہنچانا۔ ہم سے کسی اور چیز کا حساب نہیں مانگا جائے گا۔ ہماری دیانتداری اسی بات سے جج کی تھی کہ جو خدا نے کہا کیا ہم نے وہ لوگوں تک پہنچا دیا۔ میں نے آپ کو بیج بونے والے کی تمثیل بھی سنائی تھی کہ وہاں وہ صرف بیج بکھیر رہا ہے، بیج خدا کا کلام ہے، اور خدا کہتا ہے کہ جیسے میں تمہیں بتاؤں گا تم نے وہی بات جا کر فرعون سے کہنی ہے۔ تو میری اور مجھ جیسے بہت ساروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خدا کی بات آپ سب تک پہنچا دیں۔ And that's all۔ آگے کیا ہوگا؟ خدا کا کلام کس طور سے اثر کرے گا؟ خدا کا کلام کس طور سے بے تاثیر واپس نہیں جائے گا؟ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے دیانتداری کے ساتھ بیج کو بکھیرنا۔ اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور اپنے نشان اور عجائب ملک مصر میں کثرت سے دکھاؤں گا۔ اب یہ بڑی مس لیڈنگ سی بات لگتی ہے، میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا، یعنی گویا خدا شاید یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے فرعون کے دل کو سخت کر دوں گا۔ بات ایسی نہیں ہے، اور آگے چل کر مزید واضح ہو جائے گی۔ خدا کو پہلے سے علم ضرور ہے، وہ علیم کل ہے، وہ اومنیسینٹ ہے، اس کو معلوم ہے کہ فرعون کیا کرے گا، لیکن اس نے فرعون کے دل کو سخت نہیں کیا۔ وہ ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہ رہا فرعون کو کہ اس کے دل کو سخت کر دے اور پھر اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے۔ ہاں، فرعون نہیں مانتا خدا کی ریولیشن کو، اس لیے اس کا دل سخت ہے۔ آج بھی خدا نے تو اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اس دنیا پر، اس نے مختلف طریقوں سے اپنا مکاشفہ انسانوں کو دے دیا۔ اب اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا، اپنے دل کو سخت کر لیتا ہے، تو خدا بے شک اس کو شاید اسی حالت میں چھوڑ ضرور دے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ اس نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ ہاں، اس کو معلوم ہے کہ کون اس کے مکاشفہ کو، اس کے کلام کو قبول کرے گا اور کون نہیں کرے گا۔ خدا موسیٰ کو خبردار کر رہا ہے کہ وہ اپنے دل کو میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور اپنے نشان اور عجائب ملک مصر میں کثرت سے دکھاؤں گا۔ کیوں سخت ہو جائے گا اس کا دل؟ یاد رہے کہ جب پہلی دفعہ موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے تھے کہ یدھ ہے واو ہے نے، یہوہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ اس کے لوگوں کو جانے دے، بیابان میں جانے دے تاکہ وہ جا کر عید منائیں، لیکن فرعون نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہوہ کون ہے؟ یہ یود ہے واو ہے کون ہے؟ میں تو اس کو نہیں جانتا۔ تو یاد رکھیں کہ پھر وہ نہیں مانتا خدا کو، ٹھیک ہے، وہ کہے گا اس کا تو کبھی میرے سامنے ذکر نہیں ہوا، کبھی میں نے اس کے بارے میں پڑھا نہیں، کبھی میں نے اس کے بارے میں سنا نہیں، میں اس کو نہیں جانتا۔ تو خدا پھر اس کی عدالت کیسے کرے گا؟ اگر وہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کی عدالت کیسے ہوگی؟ اس لیے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خدا پہلے اپنا تعارف کرا دے۔ خدا نے کہا میں کرانے جا رہا ہوں، نشانوں کے وسیلہ سے، میں عجائب کے وسیلہ سے میں فرعون سے اپنا تعارف اب کراؤں گا، لیکن مجھے پتا ہے he is not going to submit to my revelation۔ وہ نہیں قبول کرے گا میرے مکاشفہ کو۔ تو بھی فرعون تمہاری نہ سنے گا، یعنی اتنی کثرت سے میں اپنا مکاشفہ اس کو دوں گا تو بھی وہ تمہاری نہ سنے گا، تب میں مصر کو ہاتھ لگاؤں گا۔ دیکھیں، He's a just God۔
اس نے کہا بغیر میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیے ہوئے کیسے ان کی عدالت کر سکتا ہوں؟ تو پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کراؤں گا، پہلے میں اپنا تعارف کراؤں گا، فرعون کو بتاؤں گا کہ یود ہے واؤ ہے کون ہے، اس کے بعد ان کو ہاتھ لگاؤں گا. ادروائز آئی وڈ بی این انجسٹ گاڈ. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ فرعون میرے مکاشفہ کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں تو پہلے سے یہ خناس سمایا ہوا ہے کہ وہ مصر کا خدا ہے. تب میں مصر کو، دیکھیں تھیالوجی بڑی خوبصورت چیز ہے نا، تھوڑا سا ذرا آیات کو ہمیں لنک کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے. تب میں مصر کو ہاتھ لگاؤں گا اور اسے بڑی بڑی سزائیں دے کر اپنے لوگوں بنی اسرائیل کو کے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لاؤں گا. میں نکالنا تو ہے، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے میں عدالت کروں گا مصر کی. لیکن عدالت کرنے سے پہلے میں اپنا مکاشفہ ان کو دوں گا. اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں کریں گے تو پھر مجھے عدالت کرنی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ وہ نہیں کریں گے. میں علیم کل ہوں، اور میں جب مصر پر ہاتھ چلاؤں گا اور بنی اسرائیل کو ان میں سے نکال لاؤں گا، تب مصری جانیں گے کہ میں خداوند ہوں. بٹ اٹ وڈ بی ٹو لیٹ بائی دین. تو ساری کہانی کیا ہے؟ خدا نے کیوں 10 آفات بھیجی؟ خدا نے کیوں یہ سارا اتنا لمبا پروسیس چلایا؟ اس لیے کہ لوگ اس کو جان جائیں. جب اب ہم آفتوں کی طرف اب جا رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں 10. اور یہاں پر خدا کیا کہہ رہا ہے 6 آیت میں؟ موسیٰ اور ہارون نے جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا. اگر ہم عبرانی میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے موسیٰ اور ہارون نے جیسا خدا نے اس کو، صیغہ واحد ہے، یعنی وہ جو ٹیم ہے موسیٰ اور ہارون کی وہ ایک ہے. ویسا ہی کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا. ساری ڈسکریجمنٹس کے باوجود، ہے نا، ابھی تک حالات ان کے فیور میں نہیں ہے نا، پھر بھی انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا، ویسا ہی کیا. اور موسیٰ 80 برس اور ہارون 83 برس کا تھا جب وہ فرعون سے ہم کلام ہوئے. پچھلی بائبل سٹڈی میں نے بتایا تھا ہارون بڑا تھا، 3 سال کا وقفہ ہے دونوں کی عمر میں. یہاں ساری بات ہمارے سامنے کلیئر ہو کے آ گئی. ہارون 83 برس کا تھا جب وہ فرعون سے ہم کلام ہوئے، اور موسیٰ 80 برس کا ہے. So Moses was the baby of the home. چاہے 80 سال کا ہو گیا ہے لیکن he was the baby. بہن بھی بڑی ہے نا اس سے، اس کی حفاظت کرتی ہے. جب اس کی ماں اس کو دریا کنارے چھوڑ آئی، اور کیسے خدا دیکھیں چھوٹوں کو استعمال کرتا آ رہا ہے ابھی تک. 8ویں آیت میں لکھا اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب فرعون تم کو کہے کہ اپنا معجزہ دکھاؤ تو ہارون سے کہنا کہ اپنی لاٹھی کو لے کر فرعون کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جائے. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. موسیٰ کو خدا نے یہ معجزہ دیا تھا، اور اب چونکہ موسیٰ کو بولنا نہیں ہے، موسیٰ جسٹ ہیز ٹو بی دیئر، اور سارا کام ہارون کو کرنا ہے، تو وہ معجزہ اب ٹرانسفر ہو گیا ہارون کے پاس، اور خدا نے کہا وہ لاٹھی پھینکے گا اور وہ سانپ بن جائے گی. اور موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ سانپ بن گئی. God is now revealing himself to Pharaoh. ہے نا، خدا اپنی قدرت دکھا رہا ہے.
اس نے کہا کہ اپنی لاٹھی پھینکنا، وہ سانپ بن جائے گی، ویسا ہی ہوا۔ تب فرعون نے بھی داناؤں اور جادوگروں کو بلوایا، اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، یعنی شعبدہ بازی جس کو ہم کہتے ہیں، illusion، کہ جو چیز نہ ہو وہ دکھ جائے، اور مصر کا جادو ایسے ہی مشہور تھا۔ تو فرعون نے اپنے لوگوں کو بلایا، وہ جو جادو کا اور ان چیزوں کا علم رکھتے تھے، اور انہوں نے بھی ویسا ہی کیا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاٹھی سامنے ڈالی اور وہ سانپ بن گئیں۔ دیکھیں، ابلیس کو بھی تو اختیار دیا گیا ہے نا، اس کے پاس بھی اختیار ہے۔ اور بہت سارے لوگ دکھاتے ہیں، شعبدہ بازی کرتے ہیں، لوگ جن کو معجزے سمجھ لیتے ہیں۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ جو جھوٹے نبی ہوں گے، وہ جو حیوان ہوگا خشکی کا، وہ ایسے ایسے معجزے دکھائے گا لوگوں کے سامنے کہ لوگ بے وقوف بن جائیں گے، گویا آسمان سے آگ نازل کر دے گا۔ تو وہی ہوا، انہوں نے اپنے علم سے، اپنے جادو سے اپنی اپنی لاٹھیوں کو سانپوں میں بدل دیا، لیکن قدرت تو پھر الٹیمیٹ جو قدرت ہے، حتمی قدرت تو خدا کی ہے نا، اس کے سامنے تو کسی کا زور نہیں چل سکتا۔ کیا ہوا؟ لیکن ہارون کی لاٹھی ان کی لاٹھیوں کو نگل گئی، یعنی وہ جو سانپ بن گئے تھے، ان سانپوں کو اس لاٹھی کے سانپ نے جو ہارون نے پھینکی تھی نگل لیا۔ اور یہاں پر فرعون کو مان لینا چاہیے تھا کہ ہارون اور موسیٰ کے پاس جو قدرت ہے اس قدرت سے بڑی ہے جو اس کے جادوگروں میں ہے، لیکن کیا ہوا؟ وہی بات، میں نہ مانوں، اور فرعون کا دل سخت ہو گیا، یعنی اس نے اپنا دل سخت کر لیا۔ اس نے بجائے اس کے کہ اس ریولیشن کو، اس مکاشفہ کو قبول کرتا، اس نے خدا کے مکاشفہ کو رد کر دیا۔ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جب خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا، خدا کا کلام مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، تو وہاں لکھا ہے، اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ There were signs, very prominent signs، نشان تھے، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے پھر؟ اگر آپ خدا کے مکاشفہ کو قبول نہیں کرتے تو اس کے بعد پھر عدالت رہ جاتی ہے، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ Now, God has had enough by now۔ کہیں نہ کہیں تو پھر صبر کا دامن خدا کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا پڑے گا نا۔ اب آ گئی آفتیں، ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے سنڈے اسکول سے سکھایا گیا ہمیں، 10 آفتیں خدا نے بھیجی۔ اب 10 آفتیں کیوں بھیجی؟ خدا اپنے آپ کو ریویل کر رہا ہے مصر پر، فرعون پر۔ خدا اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، خدا اپنا مکاشفہ دے رہا ہے فرعون کو اور مصر کو۔ گریجولی وہ بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں، وہ انٹروڈکشن دے رہا ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ چن چن کر خدا نے ان کے 10 دیوتاؤں کو شکست دی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، دس از اے وار بٹوین گاڈ اینڈ فیرو۔ یدھ ہے واؤ ہے یہوہ اور فرعون جو مصر کا خدا ہے، اس کے درمیان لڑائی ہے، لیکن فرعون کے علاوہ بھی ان کے کافی سارے دیوتا ہوں گے، اور خدا نے چن چن کر ان میں سے 10 کو شکست دی تاکہ مصریوں کی آنکھیں کھل جائیں۔ اور آخر میں جب خدا نے فرعون کے پہلوٹھے کو، ان کے فیوچر خدا کو مار دیا،
So that was the ultimate revelation کہ فرعون میں تیرے گھر میں گھس کر وہ جو تجھ پر تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، جو مستقبل کا خدا ہے مصر کا، میں اس کو بھی مار سکتا ہوں۔ سو خدا اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، اور پہلی دریائے نیل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو سویلائزیشن تھی، دریائے نیل کی جو سویلائزیشن تھی، تمدن تھا، آپ کو پتہ ہے پرانے زمانوں میں دریاؤں کے کناروں پر شہر بسا کرتے تھے، اور دریائے نیل بہت بڑا دریا ہے اور مصر کے بیچ سے ہو کر گزرتا ہے۔ ساری ان کی اکانومی، ساری ایگریکلچر کا دار و مدار اس دریائے نیل پر تھا، اور دریائے نیل کا اپنا دیوتا رہا ہوگا۔ تو اب وقت آ گیا ہے، خدا کے صبر کا دامن اب ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے۔ 14ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کا دل متعصب ہے، وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دیتا۔ He is bigoted۔ وہ ان کو انسان نہیں سمجھتا، بنی اسرائیل کو، یہ غلام ہیں، ان کی نظر میں کیڑے مکوڑے ہیں۔ اس کا دل متعصب ہے، وہ ان کو جانے نہیں دے گا۔ اب تو صبح کو فرعون کے پاس جا، وہ دریا پر جائے گا، سو تو لبے دریا اس کی ملاقات کے لیے کھڑا رہنا، اور جو لاٹھی سانپ بن گئی تھی اسے ہاتھ میں لے لینا، اور اس سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا نے مجھے تیرے پاس یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کریں، اور اب تک تو نے کچھ سماعت نہیں کی۔ پس خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اسی سے جان لے گا کہ میں خداوند۔ دیکھیں ساری بات آ گئی جاننے کی، ریولیشن کی۔ خدا کیوں یہ سارا کچھ کر رہا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ فرعون اس کو جان لے۔ کیوں بھیجا اس نے نبیوں کو؟ کیوں بھیجا اپنے بیٹے کو؟ اس لیے کہ وہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو جانیں، تو جان لے، ہے نا، بات اس پر ہو رہی ہے۔ پس خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اسی سے جان لے گا کہ میں خداوند ہوں۔ دیکھ میں اپنے ہاتھ کی لاٹھی کو دریا کے پانی پر ماروں گا اور وہ خون ہو جائے گا۔ I'm going to strike the Nile۔ دریا کے پانی پر ماروں گا اور وہ خون ہو جائے گا، اور جو مچھلیاں دریا میں ہیں مر جائیں گی، اور دریا سے تعفن اٹھے گا، اور مصریوں کو دریا کا پانی پینے سے کراہیت ہوگی۔ اب خون جو ہے اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا گیا، مختلف انداز سے خدا کے کلام میں کافی ساری سمبولوجی خون کے ارد گرد ہے۔ خون زندگی ہے سب سے پہلے، اس لیے خدا نے کہا تھا تو خون نہ کرنا۔ یہ خون، انسانی خون کی حرمت ہے خدا کی نظر میں۔ خون، بلڈ شیڈ جس کو ہم کہتے ہیں، جنگ کا، قتل عام کا، قتل کا نشان بھی ہو سکتا ہے، لیکن خون جب بہہ جاتا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی کورڈ اپ، اس کو ڈھانک دیتے ہیں، اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ خون جب اس کے اندر نیکروسس کا پروسیس شروع ہوتا ہے، ڈیتھ کا پروسیس شروع ہوتا ہے، تو اس میں سے تعفن اٹھتا ہے، بدبو آتی ہے، اور خون موت کی علامت کے طور پر بھی استعمال ہوا۔ تو کیا ہوا؟ دریا خون ہو جائے گا، تعفن اٹھے گا، پانی نہیں ملے گا پینے کے لیے، اور جب پانی نہیں ملے گا پینے کے لیے تو موت واقعہ ہوگی۔
And God is trying to prove that He is the God of life. No? خدا زندگی کا خدا ہے. اور سب سے بڑی بات جو شاید خدا یہاں پر پروو کرنا چاہ رہا ہے کہ نیل، دریائے نیل، دا لائف لائن آف دا کنٹری آف ایجپٹ امپیور ہو گیا ہے نا. اٹس ناٹ پیور اینی مور، پاک نہیں رہا. اور جہاں امپیورٹی ہوگی، ناپاکی ہوگی، وہاں پر خدا کی عدالت ہوگی. ڈیتھ، عدالت. تو اٹس ناٹ پیور، اٹ ول ناٹ ریمین پیور اینی مور. اور جو چیز پاک نہیں ہے وہ خدا کے نزدیک عدالت کے لائق ہے. 19ویں آیت میں لکھا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے اور مصر میں جتنا پانی ہے، یعنی دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائیں، اور سارے ملک کے مصر میں پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا. It's going to be country wide. ہارون کا ہاتھ بڑھانا، خدا کی عدالت ہوگی. اور جہاں کہیں بھی پانی ہوگا پورے ملک میں وہ خون ہو جائے گا. اور موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا. اس نے لاٹھی اٹھا کر اسے فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا، اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا، اور دریا کی مچھلیاں مر گئیں. ڈیتھ، رائٹ. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا پانی زندگی ہے. اگر جسم سے پانی جاتا رہے، ڈی ہائیڈریشن جس کو ہم کہتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن موت کی طرف لے کر جاتی ہے. کیا ہوا؟ دریا کا سب پانی خون ہو گیا، اور دریا کی مچھلیاں مر گئیں، اور دریا سے تعفن اٹھنے لگا، اور مصری دریا کا پانی پی نہ سکے، اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا. It was a widespread judgment. تب مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسے خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی. اب آپ کہیں گے پانی تو پہلے سارا خون ہو گیا ہے، تو انہوں نے کون سا خون بنا دیا؟ جادوگروں نے کس پانی کو خون میں کنورٹ کر دیا؟ تو probably this was a gradual process. نیل میں خون بننا شروع ہوا، پانی خون میں کنورٹ ہونا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ پھیل رہا ہوگا. کہیں پر شاید فرعون کے نہانے کے لیے یا ادھر ادھر کوئی پانی جمع کیا گیا ہوگا جو ابھی تک خون میں کنورٹ نہیں ہوا. ان جادوگروں نے اپنا زور دکھایا، اس کو لال کر دیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس سے پہلے ہی ہم نے پڑھا کہ فرعون کا دل سخت ہو گیا. اس نے خدا کے اس ریولیشن کو نہیں مانا. دیکھیں فرٹیلٹی چاہیے نا. آپ کو جہاں پر آپ ایگریکلچرل سوسائٹی میں رہتے ہوں، آپ کو زمین کی پیداوار چاہیے، اور زمین پیداوار نہیں دے سکتی پانی کے بغیر. کیا ہوا؟ خدا نے ان کے فرٹیلٹی گاڈ کو، دریا کا جو دیوتا تھا، اس کو شکست دے دی. لیکن فرعون نے اپنا دل سخت کر لیا، اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا. کیوں کر رہا ہے خدا؟ خدا اس لیے کر رہا ہے یہ سب کچھ کہ لوگ اس کو جان لیں، فرعون اس کو جان لے. اور سب مصریوں نے دریا کے آس پاس پینے کے پانی کے لیے کنویں کھود ڈالے، کیونکہ وہ دریا کا پانی نہیں پی سکتے تھے. کیا ہوا؟ پانی کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مصر کا موسم کیسا ہو سکتا ہے. لہٰذا
انہوں نے کنویں کھودنے شروع کر دیے، ایمرجنسی میجرز، تاکہ زندہ رہیں۔ اور جب سے خداوند نے دریا کو مارا اس کے بعد 7 دن گزرے۔ تو یہ پہلی آفت تھی جو خدا نے ملک مصر پر بھیجی۔ یاد رکھیں ریزن کیا ہے پیچھے؟ ریزن یہ ہے کہ خدا اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے فرعون پر اور ملک مصر پر، تاکہ وہ جان لیں کہ وہ کون ہے، اور خدا سسٹمیٹکلی ان کے دیوتاؤں کو، ان کے خداؤں کو شکست دینا چاہتا ہے۔ اگین اٹس اے پارٹ آف ہز ریولیشن، اس کے مکاشفہ کا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ سو اب دیکھتے ہیں، ہم آگے چلیں گے جب ہم نیکسٹ بائبل سٹڈی میں ہم دوسری آفات کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کیسے کیسے اپنے آپ کو ان پر ریویل کرتا ہے، لیکن دی اینڈ ریزلٹ ووڈ ریمین دا سیم، کہ فرعون نے خدا کے مکاشفہ کو قبول نہ کیا۔ اگلے زمانہ میں خدا نے طرح بطرح اور حصہ بحصہ نبیوں کی معرفت کلام کر کے اپنے آپ کو ظاہر کیا، لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ اس زمانے کے آخر میں اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا۔ یسوع مسیح خدا کا حتمی، کامل اور مکمل مکاشفہ ہے، جس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اگر ہم مسیح کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر ہماری بھی اسی طرح سے عدالت ہوگی جیسے کہ مصر کی ہوئی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔